लौटाती हैं यादें, लौटाते हैं मौसम, नहीं आती खबर तुम्हारी, नहीं आते हो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप विद तासीर हैदर और मैं हूं आप सबका मेज़बान मोहम्मद तासीर हैदर। नाज़रीन, अगर तारीख़ में जाएं तो तारीख़ बड़ी जालिम है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ का वो स्याह तरीन दिन है कि जिसकी स्याही रहती दुनिया तक मिटाई नहीं जा सकती। आज ही के दिन अगर 1971 में जाएं तो मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, जबकि आज ही के दिन 2014 में आएँ तो दहशत गर्दों, दरिंदों और दोषियों ने 130 नन्हे फूलों को शहीद कर दिया। मुझे वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता। मुझे वो मनाज़र आज भी याद आते हैं, वो सब्ज़ और जर्द रंग की टाई और खून से लिपटे जिस्म। मैं जब भी इस वाक़े के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। उन माँओं ने अपने खून आलूद बेटों को कैसे देखा होगा जिन्हें उन्होंने सुबह स्कूल जाने के लिए भेजा, लेकिन वापस वो नहीं आए। वो दिन था कि जब उस दिन स्कूल के बाद एक और हाज़री लग रही थी, लेकिन वो हाज़री आसमान के ऊपर लग रही थी और वो नन्हे बच्चे शुहदा की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा रहे थे और उसके साथ साथ ही हमारी ज़मीर पर भी एक कारी ज़रब लगा रहे थे कि आखिर उनका कसूर क्या था। उन नन्हे और मासूम बच्चों को शहीद क्यों किया गया, और वो निहत्ते थे, वो मासूम थे। नाज़रीन, जिन्होंने एपीएस पर हमला किया वो जानवर थे, बल्कि उन्हें जानवर कहना भी जानवरों की तौहीन होगा। वो दरिंदे, वो जानवर भी नहीं थे। जानवरों से भी बदतर अगर कोई मुकाम है तो वो उन दरिंदों का था कि जिन्होंने उन बच्चों को शहीद किया जो कि इल्म के लिए घर से निकले थे। उस दिन दम घुटता था, आंखें बह रही थी, हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों। पूरी दुनिया के लोग इस वाक़े पर गमज़दा थे और अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें नम थी, क्योंकि ये वाक़या पूरी दुनिया की तारीख़ में सबसे बदतरीन वाक़या था। इस दिन 130 से ज़ायद बच्चों को शहीद कर दिया गया, जिनका कसूर भी कुछ नहीं था, जबकि वो तो इल्म के हसूल के लिए अपने घर से बाहर निकले थे। उनकी माँओं ने उन्हें तैयार करके भेजा था कि वो तालीम हासिल करके वापस आएंगे, लेकिन वो दिन उनका आखिरी दिन था। दिल करता था कि अचानक आँख खुल जाए और ये सारा कुछ एक भयानक ख्वाब हो, लेकिन ये सारा कुछ एक ख्वाब नहीं, वो हकीकत थी, बल्कि एक ऐसी भयानक हकीकत कि जिसे मिलाकर हमें तस्लीम करना पड़ा। आज इस वाक़े के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ फकाड़ा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर साहब। उनसे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि वो इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये वाक़या एपीएस ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा वाक़या था? पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये कितना बड़ा वाक़या था, और क्या हम कभी इस वाक़े को भुला पाएंगे? देखें जी, ये पाकिस्तान की तारीख़ की बात नहीं, ये दुनिया की तारीख़ में मेरा ख्याल है स्याह तरीन वाक़या है। ठीक है, बिल्कुल। दरिंदगी ज़ाहिर है ह्यूमन सिविलाइजेशन में दरिंदगी रही है, बड़ी बड़ी वॉर्स हुई हैं, लेकिन अमूमी तौर पे वॉर्स में अडल्ट्स को, वॉरिंग सोल्जर्स को मारा जाता है। ठीक है, एक आर्मी दूसरी आर्म्ड आर्मी के जवानों को कत्ल करती है। ठीक है, तो ये जो वाक़या है कि 130 के करीब नहत्थे और अडल्ट, वो अभी पूरी तरह अडल्ट भी नहीं हुए थे, यूथफुल बच्चों को जो है इतनी बेदर्दी के साथ होस्टेज करके कत्ल करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत लर्ज़ जाती है इसको देख के। और देखें, ये जो वाक़या है ना, दूसरा इससे भी अफसोसनाक वाक़या जो है वो फॉल ऑफ ढाका का, ठीक है, जो 50 साल पहले हुआ, वो भी सकूत ढाका भी बड़ी ट्रेजेडी है। इन चीज़ों का जब हम एनालिसिस करते हैं, ह्यूमन ट्रेजेडीज़ तो अपनी जगह है ना, ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी जो सोसाइटी में गिरावट कितनी आ गई है। मैं देखें, एट द एंड ऑफ द डे सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे ना इन बच्चों को कत्ल करने के, तो क्या इस तरह बच्चों को कत्ल करने से ही पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए और बहुत से मेथड्स हैं। ठीक है, तो एक तो मैं समझूंगा एज एन एकेडमिशियन कि हमारी सोसाइटी में डायलॉग, ठीक है, निगोशिएशन और टॉलरेंस वो ख़त्म हो गई, एक बात। दूसरी बात ये है
کہ جسے کہتے ہیں نا ڈی ہیومنائز کرنا، دوسرے گروپ کو جو آپ کے آئیڈیاز سے ایگری نہیں کرتا اس کو انسان سے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ایسا نیریٹو کریٹ کرنا کہ اس کو انسان سے کم تر. ویسے دنیا میں جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، خواہ وہ نازی ہٹلر نے کیے ہوں، خواہ وہ سوویت یونین میں ہوئے ہوں، کوئی بھی سول وار کی ہو، تو اس کا ایک ہی میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ جو اپوزنگ گروپ ہوتا ہے، اپوزنگ ایتھنیسٹی ہوتی ہے، اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی فطرت ہی بری ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو قتل کیا جائے، یہ منکر ہیں، یہ سوسائٹی کے لیے فساد ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی انفارچونیٹلی اسی طرح کی سچویشن بنی ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی جو ہے ہوئی کہ 130 بچے جو ہیں ان کو ہوسٹیج بنا کے ایک تعلیمی ادارے میں ان کا کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا گیا، پھر اساتذہ کو مار دیا گیا اور خاتون اساتذہ کو مار دیا کرے. دیکھیں میں آپ کو مڈل ایجز میں جب جنگیں ہوتی تھیں تلواروں کے ساتھ، تب بھی بچوں کو سپیئر کر دیا جاتا تھا، خواتین کو سپیئر کر دیا جاتا تھا، ڈپلومیٹس کو سپیئر کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو درندگی ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک تو پروسیس آف ڈی ہیومنائزیشن نہیں کرنا. انسان خواہ وہ کسی بھی عقیدے، کسی بھی مذہب، کسی بھی نسل کے ہیں وہ انسان ہی، آپ کا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ ہم انسانوں کو حق زندگی سے محروم کر دیں. آج دنیا میں بہت سے اختلافات ہیں، کمپٹیشن ہے، ریسورسز کا کمپٹیشن ہے، اس پہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں، اس میں تصادم بھی ہوتا ہے، اس میں مسابقت بھی ہے، لیکن اتنا ٹریجک ایونٹ بہت کم ہے. اور میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہے. ہمیں اپنی یوتھ کو اب بتانا ہے کہ بھئی وائلنس مسائل کا حل نہیں ہے، تشدد مسائل کا حل نہیں ہے، انسانوں کو حق زندگی سے محروم کرنا مسائل کا حل نہیں ہے. اور یہ چیز ہم نے اپنی یونیورسٹیوں میں راسخ کرنی ہے، اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ دوسروں کے نظریات، دوسروں کی سوچ، دوسروں کی اوپینین کا احترام کریں، ڈائلاگ کریں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا لیں، آپ دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں. دیکھیں جب آپ کسی کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو یہ انسانیت تو گئی. پھر تو یہ ہے کہ جس کا، یہ تو جنگل والا مسئلہ ہو گیا نا، کہ جس کا جبڑا زیادہ مضبوط ہے اور جس کے دانت زیادہ تیز ہیں وہ دوسرے کمزور کو کل کر دیتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. تو یہ انسان، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو درندے ہیں، جو بیسٹ ہیں، وہ بھی اس طرح بچوں کو نہیں مارتے. بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، کوئی بھی درندہ اس طرح بچوں کو نہیں مارتا. وہ ہو سکتا ہے رائیولری میں وہ کسی کمزور کو کل کر دے، لیکن اس طرح بچوں کو قتل کرنا جو ہے یہ ہاربل ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ تمام سوسائٹی، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام سوچنے والے لوگوں پہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ریپیٹ نہ. اور یہاں میں ایک عرض کر دوں، یہ لا اینڈ آرڈر والا ایشو نہیں ہے. جی سر، کہ ہم اس کا اب دیکھیں انفارچونیٹلی رسپانس کیا ہوتا ہے. یونیورسٹیوں اسکولوں کی دیواریں اونچی کر دو، ان کے اوپر خاردار تار لگا دو، گارڈ رکھ دو، وہاں مورچے بنا دو. اٹس ناٹ لا اینڈ آرڈر ایشو، بلکہ سوچ کو بلند کرنا. اٹس ناٹ اے سیکیورٹی ایشو، یہ ہماری سوچ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں جو درندے اس میسیکر میں شامل تھے وہ آسمان سے تو نہیں آئے نا. بالکل سر. چلو وہ مان لیا ہم نے کہ نیبرنگ کنٹری سے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان درندوں کے کولیبریٹر تو یہیں تھے. بالکل. اور کئی ایسے لوگ بھی تھے وہ جو ان کو سچا سمجھتے تھے، مارنے والوں کو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہماری سوسائٹی کو اپنی سوچ کو، اس طرح کی متشدد سوچ کو ریوزٹ کرنا ہے.
اور ہم نے اس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس طرح جہاں بربریت نہ ہو، جہاں درندگی نہ ہو، جہاں انسانیت ہو. تو یہ کام میں ایک عرض کروں، یہ کام تعلیمی اداروں نے کرنا ہے. بالکل. اس یونیورسٹی میں 16,000 اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس طرح کی ٹریننگ دیں کہ ان میں بردباری آئے، ان میں انکساری آئے اور وہ ایک کلچر آف ڈائلاگ سے ایکسپوز ہو. ان کے اندر جی سر آگے آپ ایڈلٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ایڈلٹس جب جو بوڑھے ہیں وہ جوانوں کی لاشیں جب کندھوں پر اٹھائیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جنگ کی سچویشن ہوتی ہے. تو اگر یہاں پر دیکھا جائے تو یہ سچویشن بوڑھے اور جو جوان ہیں وہ بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی بری سچویشن ہے. دیکھیں جنگ تو ہیومن سویلائزیشن میں ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے کہ دو فوجیں آمنے سامنے آئیں، جو زیادہ پاورفل تھی اس نے لیس پاورفل کے کچھ مار دیے، کچھ قیدی بنا لیے، قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے نا جی، یہ تو نارمل سچویشن ہے. اس طرح کی جو ہاربل چیز اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں نہیں ہوا گزشتہ 30-40 سال میں ڈپلومیٹس کو مار دیا، حالانکہ مڈل ایجز میں بھی ڈپلومیٹس کو نہیں مارا جاتا تھا. جی سر. ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی امریکہ میں بھی وہ ایک گن مین نے 40 بچے مار دیے تھے، وہ کوئی پاگل تھا، وہ کسی پولیٹیکل ایجنڈے پہ نہیں مارا تھا. بالکل سر. یہاں فرق ہے. یہ جو مرڈر ہے یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور ہماری سوسائٹی کی آنکھیں صرف تقریریں نہیں کرنی، آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کیا ہم آج اس طرح کے رویوں کو ہم نے ابنڈن کیا ہے یا انہی کا پرچار کر رہے ہیں، جس کا ریزلٹ پھر جو ہے 16 دسمبر آتا ہے. سر درندوں کے حوالے سے بار بار بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں جن لوگوں نے یہاں پر جو ہے حملہ کیا ان کو ہم نہ تو درندے کہہ سکتے ہیں نہ انسان کہہ سکتے، بلکہ ان کو جانور ہی کہیں گے. اور میرے خیال میں اگر ان کو جانور بھی کہا جائے تو یہ جانوروں کی جو ہے وہ توہین ہوگا کہ جانور بھی اس طرح سے نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس طرح کا جسے کہتے ہیں پیجوریٹو نیریٹو تو اپنی جگہ ہے، ان کو جو مرضی کہیں، انہوں نے اتنا کبھی فیل تو کر دیا نا. میں ایک جو ہے نا عمرانیات کے طالب علم کی حیثیت سے میرا تو کنسرن یہ ہے کہ جو سورس ہے اس طرح کے لوگوں کو کریٹ کرنے کا، کیا وہ ہم نے بند کیا کہ نہیں؟ دیکھیں نا، کنڈم کرنا اپنی جگہ ہے، پوری دنیا کہتی ہے یہ درندگی ہے، وہ درندوں سے بدتر تو وہ ہیں ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیم کالنگ سے تھوڑا کام ہونا ہے، بالکل سر، گالیاں دینے سے تھوڑا کام ہونا ہے. میرا کنسرن صرف یہ ہے، میرے اسٹوڈنٹس کو بھی پیغام یہ ہے کہ اس ٹریجڈی سے یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ کیا جو جس سوچ نے یہ ظلم کریٹ کیا، جی سر، کیا آئیڈیاز کی وار میں ہم نے اس سوچ کو ڈیفیٹ کیا؟ میں پوری قوم کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. آئی ریپیٹ کہ کیا ہم جن لوگوں نے یہ ظلم اور بربریت کی، جس سوچ کے وہ حامل تھے، کیا ہم نے اس سوچ کو ڈیفیٹ کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم نے ڈیفیٹ نہیں کیا تو پھر یہ بندوقیں اور دیواریں اونچی کر کے اور وارننگ سائن لگا کے کیمرے لگا کے ہم سوسائٹی کو سیف نہیں کر سکتے. بالکل سر. یہ وار آف آئیڈیاز ہے اور اس سوچ کو ختم کرنا ہے، اور یہ سوچ ٹیچر نے ختم کرنی ہے، یہ سوچ مذہبی لیڈر نے ختم کرنی ہے کہ تشدد کے بغیر سوسائٹی ہونی چاہیے، یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر نے کرنی ہے، یہ ہمارے طالب علم نے کرنی ہے، یہ ہماری یونیورسٹیز نے کرنی ہے. بالکل سر. جو ہے اساتذہ جو ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، چونکہ اس واقعے کے دوران بھی جو ہے اساتذہ نے اپنے بہت سے ننھے بچوں کو بچایا، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. سر اس سے بڑی مثال کوئی نہیں مل سکتی کہ ایک ٹیچر جو ہے اس قوم کو اور نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے اپنا کتنا کردار جو ہے ادا کر رہا ہے. تو یہاں پر سر ایک بڑا کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ جنہوں نے اس APS پر حملہ کیا، آپ ان کو کیا مسلمان دشمن سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو اسلام دشمن سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ ایک منٹ یہ کیسا سوال آپ نے کر دیا؟ مطلب یہ بے معنی سوال ہے. میں نہیں اس طرح کے سوال کہ مثال کے طور پہ ان درندوں کے بارے میں میں یہ تعین کرنے بیٹھوں کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں.
It makes no sense. جی سر بالکل میں اسی بات دیکھیں میری عرض سنیں، جی جی اسلام تو کسی جانور کو تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، بالکل اور یہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کا اندوناک واقعہ ہوتا ہے تو ہم تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. بالکل وہ دیکھیں نیڈ لیس ٹو سے وہ تو انسان ہی نہیں ہے، لیکن ان کو کنڈیم تو ہم کرتے ہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ کیا وہ سوچ وہ کہاں سے آئی، کبھی ہم نے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ یہ درندانہ سوچ جو ہے، یہ لیس دین ہیومن بینگ جو سوچ ہے، یہ آسمان سے تو نہیں آئی نا، آٹومیٹکلی ہم نے اوریجنیٹ کی ہے. یہ نیریٹو ہم نے کسی مقصد کے لیے شاید ڈیولپ کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس کو نرچر کیا تھا جی سر اور پھر اس سے ٹریجڈی بنی ہے. بالکل بالکل کوئی شک نہیں سر اس بات. تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ ان کو مسلمان یا کافر ڈکلیئر کرنے کی زحمت کرنی چاہیے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جس پہ دیکھیں ساری دنیا حیران ہو گئی، بلکہ جسے کہتے ہیں نا دھنگ رہ گئے لوگ کہ اتنا ظلم بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے مان لیا ایک اسکول میں ایک شخص جو ہے وہ سائیکک ہے، مینٹلی اب نارمل ہے، وہ گن لیتا ہے 10 بچے مار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ شوٹ آؤٹ میں وہ بھی مر گیا، وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی انسانی تاریخ میں میرا خیال ہے شاید اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہوگا. یس مرڈر بھی ہوئے ہیں بچے ہیومن ہسٹری میں، لیکن وہ کسی جنگ کی سچویشن میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی جو ہے بمباری کی، اٹیک کیا، پتہ نہیں چلا، یا بچے وارنگ سچویشن میں تھے ان کو قتل کر دیا، یا پتہ نہیں چلا بم پھینکا بچے مر گئے اسکول پہ. لیکن یہ ہاربل چیز کہ سرٹن پولیٹیکل آبجیکٹیوز اٹین کرنے کے لیے پلان کر کے اتنے معصوم بچوں کو گولیاں ماری جائیں، یہ تو انسانی تاریخ میں واقعہ نہیں ہے. سر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارا جو بھارت ہے سر، سب سے دشمن جو ملک ہے بھارت کو سمجھا جاتا ہے، تو بھارت سے بھی سر یہی آواز آ رہی تھی کہ یہ انسانی جو ہے یہ اتنا بڑا ظلم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا. اور اسی کے سر بڑا کوشچن یہاں پر یہی ہوتا ہے، چونکہ واقعہ ہو جانا ٹھیک ہے، بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کی درندگی کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی. تو میرا سر کوشچن بڑا یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں جو سبق سیکھنا چاہیے تھا، ہماری قوم کو جو سبق سیکھنا چاہیے تھا، آپ کے خیال میں کیا ہم نے وہ سبق سیکھ لیا ہے یا بھی ہمیں جو ہے مزید ضرورت ہے سر؟ دیکھیں ہم چیسٹ بیٹنگ زیادہ کرتے ہیں، جذباتیت کی تقریریں کہ وہ نوجوان بچے بوڑھے والدین نے اٹھائے رو رہے تھے، اس طرح کا نوحہ پڑھنے کے بجائے ظاہر ہے ہم ابھی تک ایک حالت شوق میں ہیں. ہم وی ریکور بٹ وی نیور فارگیٹ. میں آپ کو بتاؤں لیکن ہم نے آگے دیکھنا ہے. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو تو کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان فیملیز کو جنہوں نے بڑے بریو طریقے سے اور بڑے جسے کہتے ہیں ہمت سے اس ٹریجڈی کو فیس کیا، وہ ریزیلینٹ رہے. لیکن ایشو یہ ہے، میں نے بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم نے اس سوچ کو ڈیفیٹ کیا؟ اس دلسوز واقعے کو آج کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن قوم اس واقعے کو کبھی بھلا نہیں پائی. شہداء کی یاد میں آرمی پبلک سکول میں بنائے گئے میموریل پر آج بھی وہ تمام تصاویر اور ہنستے مسکراتے چہرے علم اور کتاب سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں. ناظرین، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری قوم کے بچوں نے اور ہمارے بڑوں نے اور ہم سب نے صرف ایک ہی نعرہ لگایا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ نگہبان.